आर्यन शाह 26 साला खूबरू नौजवान, काली आंखों वाला, रूप और दबदबा ऐसा कि सामने वाला शख्स बात करने से पहले 100 बार सोचता था। खूबसूरत और हैंडसम इतना कि जिस पर ऑफिस की सारी लड़कियां मरती थीं, मगर वो अपनी चचाजाद पर दिल हार बैठा। इसे पाने के लिए हर हद से गुजर गया, मगर इसकी चचाजाद ज़ीनिया शाह भी एकदम ज़िद्दी किस्म की लड़की, जो आज दुल्हन बने आर्यन शाह के कमरे में मौजूद थी। आर्यन शाह जिसकी तड़प और शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि इसने ज़ीनिया को पाने के लिए सही गलत का फ़र्क बुला दिया। मगर वो क्या जानता था कि इसकी असल तड़प तो अब शुरू होगी। वो अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर देखता मुस्कुराया और सोचने लगा कि अब मैं ये अंगूठी ज़ीनिया को पहनाऊंगा और इसे बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आर्यन दिल में अपनी सुहागरात के सुहाने ख्वाब सजाता जो ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर वहीं ठठक सा गया। ज़ीनिया बड़ी नफ़रत के साथ अपनी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक रही थी और अब जो वो दुल्हन का जोड़ा तब्दील करने गई, वॉशरूम से बाहर आई तो आर्यन आगे बढ़ के बोला, ये क्या किया तुमने? कहने लगी, आर्यन ये कभी मत सोचना कि तुम मुझे हासिल कर सकोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है मैं कभी अपने दिल में तुम्हें जगह दे पाऊंगी? इसलिए अपने दिल और अपने जज्बात को अपनी हद तक रखो। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा है। वो जो ज़ीनिया के करीब होने लगा तो ज़ीनिया ने इसके हाथ को झटकते हुए पीछे किया। कहने लगी, ख़बरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तुमने। आर्यन जो पिछले कई सालों से ज़ीनिया के लिए तड़प रहा था, इसे ये बात कबूल नहीं हो रही थी कि ज़ीनिया इससे नफ़रत कर रही है। वो जल्दी से कंबल उठाते सोफ़े पर लेट गई और बोली, कमरे की लाइट बंद कर दो क्योंकि मुझे आदत नहीं है लाइट जलते हुए सोने की। आर्यन जो बस अपने हाथों को मसलता कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। बोला, ज़ीनिया तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ीनिया, तुम इधर देखो, अगर मुझ में कोई कमी है तो तुम मुझे बताओ। ज़ीनिया बोली, आर्यन शाह, मुझे तुम्हारी खूबियों से भी कोई लेना देना नहीं। तुम चाहे किसी रियासत के शहज़ादे ही क्यों ना हो, मगर मेरी नज़र में तुम्हारी इज़्ज़त 2 कौड़ी की नहीं है और इस सब की ज़िम्मेदार भी तुम हो। मोहब्बत दूसरे को बदनाम करने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो वो होती है जो दूसरे के ऐबों को अपने दामन में छुपा ले। मगर तुमने क्या किया? बेहतर यही है कि मुझसे बहस ना करो। ज़ीनिया ये कहते हुए चेहरे पर कंबल ओढ़े आंखें बंद कर गई। मगर आर्यन शाह इसकी रात कटना बहुत मुश्किल हो गई थी। वो कमरे के बाहर बालकनी में खड़ा सिगरेट पीने लगा। अमूमन वो सिगरेट पीता नहीं था, मगर जब कभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता तो स्मोकिंग करने लगता। ज़ीनिया की इस पर नज़र पड़ी जब आर्यन हवा में सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। इतनी सर्दी थी और इतनी सर्दी में वो बिना गर्म कपड़ों के बाहर खड़ा ठठर रहा था। ज़ीनिया जिसका दिल आर्यन शाह के लिए नरम पड़ने वाला था ही नहीं, वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जिस शख्स को मेरी इज़्ज़त की परवाह नहीं, उस शख्स के लिए मेरे दिल में किसी किस्म का कोई एहसास हो ही नहीं सकता। आर्यन के वालिद इनके बचपन में ही वफ़ात पा गए थे। इसकी 2 बहनें थी और एक माँ थी। बाप का सारा बिजनेस आर्यन शाह ने ही संभाला हुआ था। ज़ीनिया जो इसके चचा की बेटी थी और आर्यन शाह ना जाने कब से ज़ीनिया को पसंद करने लगा था, मगर इसकी पसंद कब मोहब्बत में और इसकी मोहब्बत इतनी जुनूनी हो गई कि वो ख़ुद पर कंट्रोल ना कर पाया, क्योंकि ज़ीनिया इस बात से नावाकिफ़ थी और आर्यन की मोहब्बत यक तरफ़ा थी। ज़ीनिया ने हाल ही में BS किया था और इसके वालिद जावेद साहब ने अपनी बेटी का निकाह अपने बिजनेसमैन दोस्त जमाल के बेटे हारिस से कर दिया। ज़ीनिया चाहती थी कि मैं अभी आगे पढ़ूं, तो जावेद साहब के दोस्त के इसरार पर इन्होंने फ़िलहाल निकाह किया ताकि जब बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो रुखसती फिर होगी। जावेद साहब ने सब कुछ अचानक किया जब आर्यन शाह तक ये खबर पहुंची कि कल ज़ीनिया का निकाह है। इसे समझ नहीं आई कि वो इस निकाह को रोकने के लिए क्या करे।
مگر اس وقت وہ بس خاموش رہا یہ سن کر کہ ابھی فی الحال رخصتی نہیں ہوگی۔ لیکن جب تھوڑے عرصے بعد زینیا کی رخصتی کی بات ہونے لگی تو آریان شاہ دل میں سوچ چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح زینیا کو حاصل کر کے رہے گا، کیونکہ زینیا کسی اور کی ہو جائے آریان کو یہ کسی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ اس نے آج تک جو چاہا حاصل کیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب انسان تھا، مگر وہ یہ بات بھول گیا کہ محبت کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جس سے جیتا جا سکتا ہے۔ آج جب زینیا یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہی تھی تو آریان نے اسے راستے سے اغوا کیا اور فلیٹ پر لے گیا، جہاں اس نے اسے نشہ آور دوا دی اور زینیا کی اپنے ساتھ نازیبا ویڈیوز اور فوٹوز بنائی۔ یہ سب کرنے کا مقصد اس کا صرف اسے طلاق دلوانا تھا۔ اور پھر آریان شاہ نے ان نون نمبر سے وہ ساری تصویریں ویڈیوز زینیا کے شوہر حارث کو بھیج دی، جو تل ملاتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ نے جس لڑکی کی تعریفوں کے قصیدے باندھے ہوئے تھے، یہ ہیں اس کے کالے کرتوت، اور میں ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دینے جا رہا ہوں۔ حارث کے بابا جمال صاحب نے حارث کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی چال ہو، اس لیے ہمیں پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہوگی کہ یہ سب کس کی حرکت ہے۔ مگر حارث کو بھی موقع مل گیا تھا، کیونکہ زینیا سے نکاح اس نے بس اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے کیا تھا۔ حارث بولا، بابا میں جو سب دیکھ چکا ہوں اس کے بعد میں اس لڑکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ زبردستی سے رخصت کر کے لے بھی آیا تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات کچھ بھی نہیں۔ حارث غصے سے اپنے گھر سے نکلا۔ ادھر آریان شاہ جو زینیا کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر گیٹ کی بیل دیتا خود چلا گیا، اور زینیا اس وقت بے ہوش سی حالت میں تھی۔ وہ آریان شاہ کو پہچان نہیں پائی تھی کہ اس کی یہ حالت کس نے کی۔ جب زینیا کی ماں نے آ کے گیٹ کھولا تو وہ تڑپ سی گئی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی۔ وہ جلدی سے اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈالتی اندر لے آئی۔ آریان نے زینیا کی عزت پر ہار نہیں ڈالا، بس اس نے دنیا کے سامنے یہ دکھاوا کیا تھا کہ زینیا اپنی عزت کھو چکی ہے۔ ابھی اس کی والدہ روبینہ بیگم اپنی بیٹی کو ساتھ لگائے گھر لے کر گئیں، اسے اس کے کمرے میں لے کر گئی اور پوچھنے لگی، زینیا یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ بولی، ماما مجھے نہیں پتا، یونیورسٹی سے نکلی تو کسی نے میرے منہ پر کپڑا ڈالا اور مجھے گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی میں کہاں گئی اور کیسے گھر تک پہنچی، اور کوئی شخص آیا میرے پاس یا نہیں، کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ نئی بے ہوشی کی حالت میں بول رہی تھی۔ جب گیٹ پر باہر بیل ہوئی، روبینہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی کہ جاؤ دیکھو باہر کون ہے۔ ملازمہ نے جیسے ہی دیکھا تو بھاگی آئی، کہنے لگی، بی بی جی وہ زینیا بی بی کے شوہر حارث صاحب آئے اور وہ بہت غصے میں ہیں، میں ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ روبینہ بیگم بولی، اللہ خیر کرے۔ حارث جو جاوید صاحب کو بھی فون کر کے گھر بلا چکا تھا کہ انکل آپ گھر پہنچیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حارث کے والد بھی جانتے تھے کہ حارث زینیا کے گھر ہی جا رہا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے ان کے گھر آ گئے۔ ایک ہی پل میں ان کے گھر میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور دیکھا جائے قصوروار فی الحال کوئی بھی نہیں تھا سوائے آریان شاہ کے۔ حارث نے وہ نازیبا تصویریں زینیا کے والد کے آگے موبائل کر کے انہیں دکھائی تو وہ بیچارے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا گئے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حارث بولا کہ انکل آپ بھی مرد ہیں، کیا آپ ایسی عورت کو اپنا سکتے ہیں جس کا کردار یوں داغدار ہو جائے؟ جاوید صاحب بولے، مجھے خود سے زیادہ اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے جو اپنے باپ کی عزت کو کبھی خراب کر ہی نہیں سکتی۔ یہ یقین کسی کی چال ہو سکتی ہے، اس لیے حارث بیٹا ابھی جذباتی ہونے سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ تم ہمیں تھوڑا وقت دو، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ سب کس نے کروایا۔ حارث بولا، I'm sorry انکل، مگر یہ تو شکر ہے کوئی رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی۔ ہم دونوں کے درمیان ابھی کاغذی رشتہ تھا جسے میں آج ختم کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ سب لوگ لاکھ روکتے رہے، مگر حارث جو وہیں کھڑے کھڑے زینیا کو طلاق دے کر جاتا ہوا بولا، انکل پیپرز بھی جلد ہی آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ جاوید صاحب کا دوست جمیل بولا، جاوید مجھے معاف کر دو، یہ آج کل کی اولاد کہاں بڑوں کا مان رکھتی ہے، مگر یہ سب ہماری دوستی پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔
तुम मेरे लिए मेरे भाई हो और बच्चों की गलतियां हमारे बरसों पुराने रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। जावेद साहब बिना कोई जवाब दिए सोफे पर ढेर से हो गए। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दुनिया को क्या जवाब देंगे कि कुछ अर्सा पहले जो इन्होंने इतनी खुशियों से धूमधाम से अपनी बेटी का निकाह किया और अब यूं रुखसती से पहले इसकी तलाक हो जाना, कौन इनकी बेटी को अपनाएगा। जावेद साहब की 2 बेटियां ही थी, इनका बेटा कोई नहीं था और इसी वजह से जीनिया ने हमेशा अपने बाप को कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर ये हादसा जो इन सब को तोड़ के रख गया। रुबीना बेगम बोली, जीनिया तुम कुछ तो याद करो, ये सब कैसे हुआ। जावेद साहब बोले, अरे बेगम बच्ची को क्यों तंग कर रही हो, हमें अपनी जीनिया पर पूरा भरोसा है कि वो पाक दामन बा किरदार है और वालिदैन को यही चाहिए कि वो हर हाल में अपनी औलाद पर भरोसा करे, वरना कुछ लोग तो दुनिया की बातों की वजह से अपनी ही औलाद के दुश्मन बन जाते हैं। जीनिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। अपने बाप की बात सुनकर वो ये सोचने लगी कि मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मुझे यूँ नुकसान पहुंचा सकता है। जब शाम को इसके नंबर पर कॉल आई, इसने नंबर देखा तो वो आर्यन का था। आर्यन जो जीनिया से बहुत कम बात किया करता था, क्योंकि 1-2 दफ़ा जब आर्यन ने अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार किया, इसके बाद जीनिया ने इसे वार्न कर दिया था कि आर्यन तुम मुझे यूँ इस तरह कॉल ना किया करो, मैं नहीं चाहती लोग हमारे बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करें। जीनिया ने कॉल रिसीव की। वो इस वक्त अकेली ही थी कमरे में। जब आर्यन बोला, जीनिया तुम जानती हो जब से तुम्हारे निकाह का सुना है ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जीनिया रोने लगी, बोली, कौन सा निकाह, वो निकाह जो टूट भी गया। आर्यन यही तो सुनना चाहता था। बोला, क्या हुआ जीनिया, तो वो रोने लग गई। आर्यन शाह ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी वालदा के साथ अपने चचा के घर आ गया, जहाँ सब परेशान थे। आर्यन बोला, चचा सब ठीक तो है ना। थोड़ी देर पहले जीनिया से मैंने कॉल की तो वो बस रो रही थी और इसने फ़ोन कॉल बंद कर दी, इसलिए मैंने अम्मी से बात की तो हम लोग परेशानी में यहाँ आए। जावेद साहब बोले, ना जाने किसको हमसे वैर था जिसने मेरी बेटी की इज्जत उछाली और जीनिया के शौहर तक नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें बनाकर भेजी। और हम जानते हैं कि ये तस्वीरें फ़ेक हैं, लेकिन जो भी हुआ मेरी बेटी को बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। इतनी कम उम्री में मेरी बेटी के माथे पर तलाक का ठप्पा लग जाना और इसका असर इसकी छोटी बहन की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। आर्यन बोला, चचा आप सच पूछे, वो सब आप लोगों ने जल्दबाजी में कर दिया और मुझे वो हारिस पहले दिन से कभी अच्छा नहीं लगा जीनिया के लिए, लेकिन मैं आपका फ़ैसला सुनकर खामोश हो गया। जिसके अपने इतनी लड़कियों के साथ चक्कर हैं और वो यूनिवर्सिटी में मशहूर तरीन लड़का है, आए दिन इसके साथ एक नई लड़की होती है। आप शुक्र करें जीनिया की इससे जान छूट गई। जावेद साहब बोले, जो भी था मगर ज़िंदगी तो मेरी बेटी की ख़राब हुई ना, कहाँ से अब रिश्ता आएगा और कौन जीनिया से निकाह करेगा। आर्यन की वालिदा बोली, भाई साहब आर्यन आपका बेटा है और ऐसे वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। हम जीनिया को अपनी बहू बना के अपने घर ले जाएंगे और बहुत इज्जत के साथ। जो हो गया इसे माजी में छोड़ दीजिए और शुक्र कीजिए कि ऐसे मर्द से उसकी जान छूट गई जो ज़रा ज़रा बात पे रिश्ते तोड़ने की बात करें। ऐसे बंदे के साथ क्या पूरी ज़िंदगी गुजारनी। जावेद साहब और रुबीना बेगम के चेहरों पर कुछ सुकून की लहर दौड़ी, मगर जीनिया को शक होने लगा कि आर्यन जो पहले ही इसके पीछे पड़ा हुआ था और अब यूँ फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाकर निकाह की बात कर देना। मगर जीनिया चाहकर भी उस वक्त जवाब नहीं दे सकती थी। जावेद साहब बोले, आर्यन बेटा मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। तुमने साबित किया कि तुम मेरे बेटे हो और भाई साहब की वफ़ात के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मगन हो गया कि तुम लोगों को वक्त ही ना दे पाया। मगर खैर हम लोग जल्द ही जीनिया की रुखसती करेंगे। 1 महीने के वक्त में आर्यन और जीनिया की शादी तय हुई। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। शादी से कुछ दिन पहले जीनिया ने आर्यन से कहा कि आर्यन जो होना था वो तो हो चुका, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो मुझे इसका सबूत चाहिए। आर्यन बोला, तुम हुक्म तो करो, मैं फ़ौरन पूरा करूँगा।
بولی آریان یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ آریان کچھ پل کو خاموش ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھو جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تمہارے جھوٹ سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ زینیا جو بس اس سے سچ اکلوانا چاہتی تھی۔ میں تم سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور سچ پوچھو میں نے تمہارے جسم کو چھوا تک نہیں۔ وہ بڑی آسانی سے زینیا کو سچ بتانے لگا۔ بولا میں مجبور تھا یہ سب کرنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ تمہارا نکاح توڑوا سکوں، اور وہ حارث بھی اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ زینیا بولی تو کیا تم میرے لیے اچھے ثابت ہوئے ہو؟ دنیا کے سامنے تم نے مجھے بد کردار ثابت کر دیا، صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا تمہاری محبت میں دم تھا نا تو مجھے ویسے ہی حاصل کر کے دکھاتے۔ لیکن آریان شاہ میری ایک بات یاد رکھنا، تم اب ساری زندگی تڑپو گے میری محبت پانے کے لیے، جس طرح تم نے مجھے میرے والدین کی نظروں میں، سب کی نظروں میں گرایا ہے نا۔ اب تمہاری سزا کاٹنے کے دن شروع ہو گئے۔ آریان کی خوشیاں پل میں زمین بوس ہو گئی۔ اگلے دن وہ جو دلہن بنے بالکل پتھر کی سی ہوئی، نکاح کا ایجاب و قبول کرتی، آریان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ سوائے زینیا کے سب بہت خوش تھے۔ آریان جو زینیا کو حاصل کر کے بھی اس کے دل تک رسائی نہ حاصل کر سکا۔ شادی کی رات ان کی یوں ہی گزری، مگر جو بھی تھا آریان زینیا سے سچ میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ وقتی طور پر پاگل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اب آریان جو خود سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں زینیا کے قریب تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ دل سے مجھے قبول نہیں کر لیتی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ صبح ہوئی، زینیا جو بے دلی سے تیار ہوتی کمرے سے باہر آنے لگی تو آریان نے اسے آواز دی۔ وہ وہیں رکی اور بولی جی، اگر تم مجھے کسی قابل سمجھتی ہو تو 5 منٹ میری بات سن سکتی ہو کیا؟ زینیا رکی، پیچھے پلٹی اور بولی آریان اگر تمہاری یہ سوچ ہے نا کہ تم کوئی چکنی چپڑی باتیں کر کے، محبت کے سہانے خواب دکھا کر مجھے میرے فیصلے سے روک پاؤ گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے دل میں تمہاری جگہ بن ہی نہیں سکتی۔ باقی رہی بات سننے کی تو تم کہو، میں سن رہی ہوں۔ آریان بولا ادھر بیٹھو۔ زینیا بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور زینیا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کو کیے، کہنے لگی اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے نا تو جس طرح تم نے مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں گرایا ہے، بے شک میرے ماں باپ کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل ضرور ٹوٹا ہے۔ اگر اتنی ہمت ہے تو سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرو۔ آریان حیرت زدہ بولا دیکھو زینیا، کرنے کو میں سب کچھ کر لوں، لیکن کیا میرے اعتراف کے بعد تم مجھے دل سے قبول کرو گی کیا؟ بولی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ فی الحال میرے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جو چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ بولا زینیا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن شاید یہ نکاح نہ توڑواتا، مگر جب میں نے حارث کے بارے میں پتہ کروایا تو وہ ویسا نہیں تھا جیسے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی ہوتی تو کیا تم یہ سب برداشت کر لیتی؟ بولی آریان جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس سب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرے کریکٹر کو یوز کرو، میرے کردار کو سب کے سامنے مشکوک بنا دو۔ میرے دامن کو تم نے داغدار کر دیا۔ میں پاک دامن ہوتے ہوئے بھی داغدار ہو چکی ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے لڑکی کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، تم جتنا مرضی جوڑو یہ جڑ نہیں سکتی۔ اور بے شک تم نے مجھے نہیں چھوا، لیکن ثابت تو یہی کیا کہ میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ آریان اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رونے لگا۔ وہ بہت خوبصورت، ہینڈسم، اپنے بزنس کا اکلوتا وارث تھا، مگر وہ زینیا کی محبت میں بالکل پاگل ہو گیا اور ہار چکا تھا۔ بولا میں مانتا ہوں یہ میرا قصور ہے، لیکن پتہ نہیں یہ سب میرے دماغ میں آیا کیسے اور میں یہ سب کر گیا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے تمہیں حارث سے بچانے کے لیے یا تمہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بولی اگر تم سب ٹھیک کر سکتے ہو تو میں بھی کوشش کروں گی اپنے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کرنے کی۔ اس لیے آریان
سب کے سامنے تم اس بات کا اعتراف کرو کہ یہ سب میں نے کروایا۔ میرے والدین اگر تمہیں معاف کر دیں گے تو پھر میں بھی کوشش کروں گی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ولیمے کا فنکشن شروع ہوا۔ مہمان جو آپس میں چہمگوئیاں بھی کر رہے تھے کہ جاوید صاحب کی بیٹی کا نکاح تو ان کے دوست کے بیٹے سے ہوا، لیکن اب یہ سب کیسے؟ مگر لوگوں کی باتوں کو سب نے نظر انداز کیا۔ اب فنکشن ختم ہوتے جب زینیا ولیمے کے بعد اپنے میکی آئی تو سب لوگ موجود تھے، آریان کی والدہ اور زینیا کے والدین سبھی۔ جب آریان کو جاوید صاحب کہنے لگے، آریان سچ پوچھو بیٹا، اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، اور تم نے جیسے ہماری عزت کو سنبھالا ہے نا، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ زینیا نے ایک قہر آلود نظر آریان پر ڈالی اور بولی، بابا جو نظر آتا ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا زینیا، تم خوش تو ہو نا؟ کہنے لگی، بابا اس سب کے بارے میں آریان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو سب کے سامنے آریان کو مجبور کر گئے کہ اگر وہ سچ میں محبت کا دعوے دار ہے تو پھر اپنے جرم کا اعتراف بھی کرے۔ آریان جو چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ایک ٹھنڈی آہ بھرتا جاوید صاحب کے آگے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، چچا سائیں اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر شاید میری غلطی اس لائق نہیں ہے کہ مجھے معاف کیا جائے۔ میرے گھر میں بھی میری بہنیں تھیں، مگر نہ جانے میں ہوش و حواس کھو بیٹا۔ جاوید صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آریان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، جو بھی بات ہے کھل کے کہو۔ کچھ پل کو وہ حواس باختہ بھی ہو گئے تھے جب آریان بولا، میں آپ سب کا مجرم ہوں، اور خاص طور پر زینیا تمہارا، مگر اس وقت مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا۔ چچا سائیں حارث اچھا لڑکا نہیں تھا، آپ چاہیں تو ذاتی طور پر بھی اس کے بارے میں پتہ کروا سکتے ہیں، اور میں زینیا سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اظہار نہیں کر پایا، بس اسی انتظار میں تھا کہ زینیا ابھی پڑھ رہی ہے، جیسے وہ پڑھائی سے فارغ ہوگی تب میں ماما کے ساتھ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آؤں گا، کیونکہ شادی سے پہلے محبت وغیرہ کے چکر یہ سب محبت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ جاوید صاحب بولے، آریان جو بھی بات ہے کھل کر بتاؤ، یوں پہیلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولا، چچا سائیں اس دن زینیا کو یونیورسٹی سے آتے ہوئے میں نے اغوا کیا تھا، اور وہ پاک دامن ہے۔ وہ اس طرح کی تصویریں وہ سب اس لیے تھا تاکہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہ جذبات میں آ کے اسے طلاق دے دے، اور پھر میں اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے نکاح میں لے کر ساری زندگی اس کے قدموں میں خوشیاں بھر دوں۔ آریان کی والدہ رقیہ بیگم جو حیران ہو گئی کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو۔ جاوید صاحب خود پر قابو نہ پاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ایک زوردار تھپڑ آریان کے منہ پہ مارا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ آریان شاہ کے چہرے پر کسی کی انگلیوں کی چھاپ چھپی تھی۔ بولے، تم شاہ خاندان کے وارث تھے، اپنے ہی خاندان کی عزت اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ بولے، اس سے بہتر تھا جو ہو گیا تم اس پر مٹی ڈال دے اور اپنا منہ نہ کھول دے، تاکہ ساری زندگی تمہاری عزت میری آنکھوں کے سامنے بنی رہتی۔ میں تو یہی سوچ کر خوش تھا کہ میرے بھائی کا خون تھا جس نے مشکل وقت میں ہمارے گھر کی عزت کو بچایا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آستین کے سانپ نے پہلے عزت کو اچھالا اور پھر ہیرو بنتا ہوا سامنے آ گیا۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے نا تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اب اپنے بابا کا غصہ دیکھتے ہوئے زینیا کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس نے آریان کو یہ سب کرنے کا کہہ کے غلطی کر دی۔ جاوید صاحب بولے، رقیہ بہن، آریان کی اس حرکت نے مجھے نہایت مایوس کیا ہے۔ اگر حارث اچھا لڑکا نہیں تھا تو یہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا، حارث کی کوئی نازیبا حرکت میرے سامنے لاتا تاکہ میں خود اپنی بیٹی کو اس سے طلاق دلوا کر اپنی بیٹی کی جان چھڑواتا۔ میں کوئی اپنی بیٹی کا دشمن نہیں تھا، یا میں نے کوئی اس سے جان چھڑوانے کے لیے حارث سے رشتہ نہیں کیا تھا، مگر اس نے میری ہی بیٹی کا دامن داغدار کر دیا۔ حارث کے سامنے، اس کے خاندان کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی تھی؟ میرے دوست کے سامنے جب اس کا بیٹا میری بیٹی کو بد کردار کہتا ہوا اسے طلاق دے گیا، وہ آریان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے، تم اس سب کو محبت کا نام دیتے ہو؟ تو پھر میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے جذبات پر، تمہاری محبت پر۔ محبت تو دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، اور تم نے میری معصوم بیٹی کو داغدار کر دیا۔
اس سے پہلے کہ آریان میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے دل سے خیال نکال دینا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی تمہارے حوالے کروں گا۔ میں ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنے گھر تو بٹھا سکتا ہوں، مگر تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اسے کبھی نہیں بھیج سکتا۔ وہ جو اپنے چچا سائیں کے پاؤں پڑتا ہوا بولا، چچا سائیں اسے میری بے وقوفی سمجھ کے معاف کر دیجئے، مگر سچ پوچھے میں زینیا کے بغیر مر جاؤں گا، نہیں رہ سکتا، اور نہ میں زینیا کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، اور شاید اگر زینیا کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو جس دن میں نے وہ کیا تھا میں اسی وقت اس سے نکاح کر لیتا، زبردستی ہی صحیح۔ لیکن پلیز چچا سائیں، اگر آپ یوں زینیا کو اپنے گھر بٹھائیں گے نا تو زینیا کے کریکٹر پر زیادہ انگلیاں اٹھیں گی۔ لوگ کہیں گے کہ ایک پہلے طلاق ہو گئی اور دوسری شادی کے دوسرے دن ہی بیٹی گھر آ گئی۔ جاوید صاحب کا خون کھولنے لگا، بولے آریان جو تم نے کیا ہے نا، اب میں تمہیں اس سب کے لیے بد دعا بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میری بیٹی کا سہاگ ہو تم، اس لیے فی الحال میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آریان جو ڈرائنگ روم سے نکلتا باہر ان کے لان میں ہی بینچ پر بیٹھا، اپنی ٹانگوں کو تیزی سے ہلاتا ٹینسڈ ہوا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ شاید وہ سب جو کر چکا تھا اب اس کے ہاتھوں میں وہ سب کچھ بکھر رہا تھا، وہ سب کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا مگر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں جب زینیا باہر آئی، بولا زینیا تم نے جو کہا میں نے وہ کر دیا، پلیز تم میرے حق میں فیصلہ دینا، میں تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا کہ تم میرے قریب آؤ، بس پلیز تم مجھے یوں دھتکارو مت، مجھ سے تمہاری دھتکار برداشت نہیں ہوتی۔ زینیا بولی میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آریان جلدی سے اٹھتا گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا، اپنے ہاتھ جوڑتے منت بھرے لہجے میں بولا زینیا تم جو کہو گی میں وہ مانوں گا۔ بولی تو ٹھیک ہے، تم کبھی میرے قریب نہیں آؤ گے اور نہ کبھی مجھے اس سب کے لیے فورس کرو گے، ہمارا رشتہ کاغذی ہوگا، کیونکہ میرے والد صاحب کی حالت ایسی ہے کہ اگر میں دوبارہ سے گھر میں بیٹھ گئی تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اپنی بیٹی کا دکھ، اور میں ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ میں اب خوش ہوں تمہارے ساتھ، اور میں نے تمہیں اپنی قسمت سمجھ کے قبول کر لیا۔ آریان جو زینیا کی بات سن کر نہ خوش ہوا اور نہ اداس۔ زینیا اندر گئی اور بولی بابا جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بس لوگ تو بہانہ بنتے ہیں، اس لیے آریان نے جو کچھ کیا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن میں اب اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے آریان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ بابا میں نہیں چاہتی کہ لوگ مزید آپ لوگوں پر باتیں کریں، میری چھوٹی بہن ہے اس گھر میں، اس کی زندگی میری وجہ سے مشکل ہو جائے گی۔ جاوید صاحب زینیا کو گلے سے لگاتے بولے بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ بولی بابا مجھے آپ پر فخر ہے، آپ نے ہر مشکل وقت میں اپنی بیٹی پر بھروسہ کیا، اور میرے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی غلط نہیں سمجھا، اور پلیز آپ بھی اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ زینیا کی والدہ روبینہ بیگم نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ جاوید صاحب بولے بیگم یہ تمہاری تربیت ہے جو آج میری بیٹیوں میں چھلک رہی، اور میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دیتے آریان کے ساتھ رخصت کرتے بولے آریان میں امید کرتا ہوں کہ اب کبھی تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے، اگر اس پر ہلکی سی بھی آنچ آئی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو، ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہو تم، اگر تمہاری یہ حرکتیں رہی تو پھر سب کچھ مشکل ہوتا جائے گا۔ آریان جو ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بولا چچا سائیں پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور میں زینیا کی زندگی میں اتنی خوشیاں لاؤں گا کہ آپ لوگ سب دکھ بھول جائیں گے۔ خیر ملے جلے جذبات کے ساتھ زینیا اور آریان کی والدہ سب کو اللہ حافظ کہتے گھر سے نکلے۔ گاڑی میں بیٹھے تو زینیا بس خاموشی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آریان کی والدہ رقیہ بیگم بولی آریان میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بیٹا تم یہ سب کرو گے، بس میرے دل میں خلش سا تھا کہ بھائی صاحب ہم سے دور ہیں، اگر تم سچ میں یہ سب مجھے پہلے بتاتے تو یہ سب ہم بہت اچھے طریقے سے بھی کر سکتے تھے، مگر خیر گھر پہنچے
زینیا جو کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے گئی تو آریان تھوڑی دیر بعد آیا۔ وہ چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو زینیا تب تک صوفے پر لیٹ گئی۔ بولا، زینیا کیا میں ایک درخواست کر سکتا ہوں تم سے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا۔ کہنے لگا، لیکن مجھے تو اپنی بیوی سے ابھی بات کرنی ہے۔ زینیا ایک دم اچانک سے اٹھی، صوفے پر بیٹھی بولی، آریان تمہیں کہا بھی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، تو پلیز یہ محبتیں جھاڑنی بند کرو۔ بولا، ایک پتھر پر اگر مسلسل پانی کا قطرہ گرتا رہے نا تو ایک نہ ایک دن اس میں سوراخ ضرور ہوتا ہے، اور تم مجھے جتنا بھی دھتکارو میں تمہارے دل پر محبت سے دستک دیتا رہوں گا، اور اس یقین کے ساتھ یہ کہ دروازہ ایک نہ ایک دن میرے لیے ضرور کھولے گا۔ زینیا نے ایک حیرت بھری نظر اس کی طرف دیکھا، جو بھرپور ڈھٹائی کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، اور جس کی میں سزا بھگت رہا ہوں تم سے دور رہ کے۔ میں اس پروانے کی طرح ہوں جو شمع کے گرد جلتا ہے، اور میں جل رہا ہوں۔ یقین جانو زینیا، تمہارا یوں پاس رہ کے مجھ سے دور رہنا مجھے پل پل مارتا ہے۔ لیکن زینیا، کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح نہیں رہ سکتے؟ یوں ایک دوسرے پر طنز کرنا کیا ضروری ہے؟ بولی، فی الحال میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ جو اپنا منہ چھپاتی سونے لگی تو آریان بولا، تم ایک کام کرو، بیڈ پر سو جاؤ۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر آرام دہ نیند نہیں آتی، میں کہیں اور سو جاؤں گا۔ بولی، میں کمفرٹیبل ہوں، بس تم مجھے بار بار ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ اپنے چہرے پر کمبل اڑاتی آنکھیں بند کر گئی۔ آریان، جسے پھر سے اپنی ہار نظر آئی، اور شاید یک طرفہ محبت میں سکون کم اور تڑپ زیادہ ہوتی ہے، یہی حال اب آریان شاہ کا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، اپنے ماتھے پر بازو رکھتا چھت کی جانب دیکھتا سوچوں میں گم تھا کہ کیا میں نے جو کیا اس کا خمیازہ میں ساری زندگی بھگتوں گا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ آج ان کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا، اور اس 1 ماہ میں آریان نے سر توڑ کوشش کی تھی زینیا کے اوپر چڑھے ہوئے سرد خول کو اتارنے کی، مگر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ مجال ہے کہ اس نے اپنے گرد خول میں ذرا سی دراڑ بھی پڑنے دی ہو۔ شام کو وہ آفس سے گھر آیا اور رات کے کھانے پر سب لوگ موجود تھے۔ جب آریان کی والدہ رقیہ بیگم بولی، بیٹے تم لوگوں کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، زینیا بس اپنے والدین کے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں گئی، اور تم بھی صبح سے گھر سے نکلتے ہو رات کو لوٹتے ہو۔ بیٹا یہی تو دن ہے زندگی کو انجوائے کرنے کے، تم جاؤ ان کے ساتھ کہیں گھومو پھرو، کام تو ساری زندگی ہوتے رہیں گے۔ آریان نے ایک نظر زینیا کی طرف اٹھائی جو سب کی باتیں نظر انداز کرتی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ بولا، اوکے ماما، کوشش کرتے ہیں۔ اس کا دل اب زینیا کی قربت پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ ادھورا کھانا کھاتا ہوا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور بولا، ماما میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے میرا کھانے کو دل نہیں کرا۔ زینیا کے دل کو ٹھٹک سا گیا، لیکن اسے کیا؟ اس نے اس کے جذبات کو نظر انداز کیا اور کمرے میں گئی۔ آریان بولا، کیا تمہیں میری ذرا پرواہ نہیں ہے؟ کیا سچ میں تمہارا دل میری طرف سے بالکل پتھر ہو گیا ہے؟ زینیا، انسان ہوں میں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ غلطی ہو گئی مجھ سے یار، کیا معاف نہیں کر سکتی؟ خدا بھی اپنے بندوں کے بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا، تو تم اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی؟ تم تو بہت نازک سی تھی۔ زینیا بولی، میں نازک سی تھی جسے پتھر کی تم نے بنایا ہے آریان، اور شاید اب میرے اندر نرمی کبھی نہ آئے۔ پتھر پر سر پھوڑو گے تو تم زخمی ہو جاؤ گے، اس لیے تم چاہو تو اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو۔ تمہیں میری طرف سے دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ زینیا کے منہ سے یہ لفظ سن کر آریان آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں بھرتا اپنے بے حد قریب کرتا بولا، تو تم میری نرمی کا یہ فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی زبردستی والا رشتہ نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی کا ایک خوبصورت آغاز ہو، جو ہو گیا اسے ماضی میں چھوڑ کر۔ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مزید انتظار کرنا بیکار ہوگا۔
وہ اس کے بازوؤں کو پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی، تو تم تو مرد ہو نا، تو تم سب کچھ زبردستی حاصل کر سکتے ہو۔ جس طرح تم نے مجھے حاصل کیا اس طرح میرا وجود بھی حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ میں تو کمزور ہوں نا، اور میرا دل، میرے جذبات باہر میں جائیں۔ آریان ایک پل کے لیے ہوش میں آتا بولا، I'm sorry۔ کہنے لگی، یہ صحیح ہے۔ وہ طنزیہ سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، پہلے اگلے بندے کو ہرٹ کرو اور پھر کہو I'm sorry۔ یہ سوری سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی۔ جو خون تمہاری رگوں میں ہے نا، اسی خاندان کی میں بھی ہوں، اور ضد کی اتنی پکی ہوں کہ مر تو جاؤں گی مگر اپنی بات سے نہیں پھرنے والی۔ اتنا عرصہ ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے ان کے درمیان سرد دیوار جو گرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آریان اسے کہنے لگا کہ میرے آفس سے آنے سے پہلے تم تیار رہنا، ہم کھانا باہر کھانے جائیں گے۔ زینیا بولی، مگر میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ اگر مجھے کھانا بھی ہوا تو میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو زینیا، تم نے جو کہا میں نے تمہاری بات مانی، اور آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہماری شادی۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہیں چھوتا بھی نہیں ہوں۔ اور کیا چاہتی ہو تم؟ بس ایک نارمل انداز سے میرے ساتھ بات تو کر سکتی ہو۔ تھک گیا ہوں میں ہر وقت کی اس گھٹن سے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک دفعہ مجھے کہو اور میں اپنی جان تمہیں دے دوں۔ زینیا جو اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، برش روکتے ہوئے ایک گہری نظر آریان پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اس وقت سوائے معصومیت اور منت کے اور کچھ نہیں تھا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہوا، اپنی ٹائی سیٹ کر رہا تھا، بولا، زینیا کیا یہ ٹائی اس 3 پیس کے ساتھ سوٹ کرے گی؟ زینیا بولی، آج تک کس سے پوچھ کر رہے تھے یہ میچنگ؟ خود کرتے تھے نا، تو اب بھی کر لو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے کندھے پہ دوپٹہ رکھتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب آریان اس کے آگے آیا، اس کا راستہ روکتا بولا، زینیا تم مجھے کچھ کہو تو صحیح، مجھے کوئی سزا دو۔ میں چاہتا ہوں، میں تمہارا گنہگار ہوں، تم مجھے سزا دو، اور قسم خدا کی تم سولی پر بھی لٹکا دو تو میں لٹک جاؤں گا، مگر اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کر لو، میں مر جاؤں گا اس طرح اندر گھٹ گھٹ کے۔ زینیا بولی، ڈھیٹ لوگ مرتے نہیں ہیں جب تک وہ دوسروں کی زندگیاں نہ نکل جائیں۔ آریان نے اسے بازو سے کھینچا، زور سے اپنے سینے کے ساتھ بینچ کر بولا، اگر یہ تمہارا دیوانہ مر گیا نا تو تم سوائے رونے کے کچھ نہیں کرو گی۔ زینیا جس کے دل کی دھڑکنیں اس کی باہوں میں بے ترتیب ہونے لگی، بولی، آریان چھوڑو مجھے۔ وہ بولا، چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، تمہیں چھوڑنا ہوتا تو اتنی بدنامی کیوں جھیلتا میں؟ زینیا بولی، بدنامی میری ہوئی ہے، تمہاری کہاں سے ہوئی؟ تم تو بڑے ہیرو بن کے آئے تھے۔ کہنے لگا، اس دن چچا سائیں کا جو تھپڑ کھایا ہے نا، وہ سب سے بڑا میرے لیے سبق ہے زندگی کی سب سے بڑی سزا وہی تھی میری۔ لیکن میں نے تمہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ میں سچ میں محبت کرتا ہوں، بس وقتی طور پر جذبات میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اب اس سے باتیں کرتا وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا بولا، کیا سچ میں زینیا تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی، یا پھر تم مجھے بس تڑپتا دیکھ کر خوش ہوتی ہو؟ تمہیں سکون دیتا ہے میرا تڑپنا؟ زینیا جو اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی، بولی، آریان چھوڑو مجھے، اور تم نے کہا تھا تم میری اجازت کے بغیر میرے قریب نہیں آؤ گے، تو پھر چھوڑو اب مجھے۔ آریان مزید اس کے چہرے کے قریب ہوتا بولا، ابھی میں تمہارے قریب آیا ہی کہاں ہوں، اور اب یہ دوریاں مجھے کھا رہی ہیں۔ زینیا خدا کا واسطہ ہے، میری سزا کم کر دو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جس دن تم نے یہ ضد چھوڑ دی نا تو تم مجھے خود کہو گی کہ آریان زندگی بہت خوبصورت ہے، میں خوامخواہ اتنا وقت ضائع کرتی رہی۔ زینیا بولی، بھول ہے تمہاری، اور اب چھوڑو مجھے۔ مگر وہ اس کے بالوں کو اس کی گردن سے پیچھے کرتا ایک پل اس کی گردن پہ جھکنے لگا۔ جب زینیا آنکھیں بند کر گئی، اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، لیکن آریان جو اس کی گردن کے ساتھ اپنے ہونٹ لگاتا رک گیا، بولا، نہیں زینیا، جب تک تم نہیں کہو گی میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ اب وہ اس کی سانسیں الجھا کر اس کو چھوڑ چکا تھا، لیکن زینیا جسے آریان کا یوں قریب آنا اس کے جسم میں کرنٹ کی لہر سی دوڑ گئی،
خیر وہ دونوں ناشتے کے لیے نیچے آ گئے۔ رقیہ بیگم بولی، آؤ میرے بچے، سدا خوش رہو۔ آریان جو زینیا کے قریب ہوتا بولا، بیوی قریب نہیں آنے دیتی اور ماں خوش رہنے کی دعائیں دے رہی ہے، ایسے کیسے خوش رہوں گا؟ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی۔ بولا، پلیز زینیا، میری چائے کپ میں ڈال کے دو۔ زینیا نے اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے دیکھا۔ وہ کپ اٹھا کر چائے ڈالنے لگی کہ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو زینیا نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ آنکھوں سے ہی اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مگر آریان جو اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، جیسے تم مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہو نا، اب میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آریان شاہ ہے کیا۔ بڑی جان ہے نا تم میں، چھڑواؤ اپنا ہاتھ۔ رقیہ بیگم بولی، ارے زینیا بیٹے، آریان کو چائے دو، وہ لیٹ ہو رہا ہے آفس سے۔ آریان اب اپنی مونچھوں میں دبی مسکراہٹ مسکراتا ہوا بولا، زینیا پلیز دو نا۔ زینیا جو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی، پھر اس نے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ جلدی سے اسے چائے پکڑاتی بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ بعد میں کروں گی۔ بولا، ناشتہ نہیں کرنا، ویسے بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ زینیا جو اٹھ کر جانے لگی، اپنی تائی اماں کے سامنے بنا کچھ بولے بیٹھ گئی، کیونکہ بظاہر ان کا رشتہ ایک نارمل انداز سے چل رہا تھا۔ رقیہ بیگم بولی، دیکھو آریان، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تمہیں کہتے ہوئے کہ نئی شادی ہوئی ہے، کہیں گھومنے پھرنے جاؤ، زینیا کو تم کہیں باہر لے کر جاؤ، لیکن تم لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ بولا، مما پلان تو میں بھی کر رہا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، اور کون بے وقوف 1 مہینے بعد ہنی مون پر جاتا ہے؟ لوگ تو دوسرے دن ہی چلے جاتے ہیں۔ بس اب کل ہی ہم تیاری کرتے ہیں اور پاکستان کے ٹور پر ہی جائیں گے۔ زینیا جو اس وقت کچھ بھی کہنے کے موڈ میں نہیں تھی، آریان دبی مسکراہٹ مسکراتے بولا، زینیا تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے دانتوں کو بیچتی ہوئی خاموش رہی۔ چلو تم ایسا کرو، اپنی تیاری وغیرہ کرو، ہم لوگ اسلام آباد کے لیے کل ہی نکل رہے ہیں۔ اب 2 دن بعد جب وہ لوگ ہنی مون کے لیے نکلے تو زینیا اسے راستے میں کہنے لگی، آریان تم جانتے ہو ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ ہنی مون کا دکھاوا کیوں اپنے لیے اور میرے لیے مشکل پیدا کرے ہو؟ کہنے لگا، تمہارے لیے کون سی مشکل؟ تمہیں تو سکون ملتا ہے مجھے تڑپتا دیکھ کر۔ چلو میں نے کہا تمہیں تھوڑا اور سکون ملے، خیر وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، تمہیں یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ زینیا جو گاڑی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی، اور آریان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل بار بار زینیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسلام آباد پہنچے۔ کراچی کی نسبت اسلام آباد میں ٹھنڈ زیادہ تھی۔ جو ہی وہ لوگ اسلام آباد میں انٹر ہوئے تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ ہوٹل پہنچتے، گاڑی سے اتر کر ہوٹل تک جاتے تقریباً وہ بھیگ چکے تھے، اور زینیا جس کے دانت بجنے لگے، فوراً سے وہ ہوٹل کے روم میں پہنچے جو انہوں نے بک کروایا ہوا تھا۔ وہ جاتے ہی واش روم گئی، چینج کر کے باہر آئی، لیکن مسلسل سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ آریان نے اسے کہا کہ تم گرم کپڑے پہن لو۔ کہنے لگی، جو بھی لے کر آئی تھی پہن چکی ہوں، لیکن سردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں لے کر آؤ؟ ایک سردی کا موسم، دوسرا بارش ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، تو میری پیاری سی بیگم خود کو کمبل میں لپیٹ لو نا، یوں صوفے پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بیڈ پر لیٹی اور جلدی سے لحاف اوڑھے لیٹ گئی، لیکن وہ مسلسل ٹھٹر رہی تھی۔ آریان نے اس کے لیے سوپ منگوایا، اس نے 2-4 چمچ ہی پیے۔ جب 1 گھنٹہ وہ یوں ہی کانپتی رہی تو بولی، پلیز مجھے ایک اور رضائی چاہیے۔ وہ جو سامنے بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ امی کا گھر نہیں ہے جہاں پر جتنی رضائیاں چاہیے ہوں گی مل جائیں گی، ایک بیڈ تو ایک رضائی ملے گی۔ بولی، تو پھر مجھے واپس گھر لے چلو، میں مر جاؤں گی اتنی سردی میں۔ کہنے لگا، تم ایک کام کرو، میرے پاس ایک اور حل ہے تمہاری سردی کم کرنے کا۔ بولی، جو بھی ہے جلدی کرو آریان۔ وہ اس کی رضائی کے اندر اس کے قریب ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھیجتے بولا، کیسا محسوس کر رہی ہو زینیا؟ بولی، تم موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نا، دور رہو مجھ سے، بہتر ہے کہ میں ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہوئی مر جاؤں۔ کہنے لگا، ایسے کیسے اپنی نازک سی بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ کا شوہر کس دن کام آئے گا؟
جو تڑپ رہا ہے، اس کے اندر آگ کے بھانبڑ مچ رہے ہیں۔ میری محبت کی تپش تمہیں اتنی گرماہٹ پہنچائے گی کہ تم بھول جاؤ گی کہ یہ سردی کا موسم ہے۔ وہ اس کے قریب اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی۔ ایک پل کے لیے آریان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آریان نے جب دیکھا کہ زینیا مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک رہی تو وہ اس کے اوپر جھکتا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے بولا، ہمارا ہنی مون اتنا خوبصورت ہوگا کہ تم دوبارہ کہو گی کہ آریان میں دوبارہ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے وجود کے ساتھ کھیلتا، اسے بے بس کرتا، اس کے وجود پر من مانیاں چلاتا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔